अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त सियासत में क्या चल रहा है। बहुत दिनों से एक बाज़गश्त जो मज़ाकरात की सुनाई दे रही थी उसमें कोई डेवलपमेंट एज सच हमें नज़र नहीं आ रही है। अब किस पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मुल्क में जो इस वक्त सियासी माहौल है उसको सेट रखा जाए, ओवरऑल जो हमारी मईशत इसमें नुकसान उठा रही है उससे बचा जा सके और आवाम को इस अनसर्टनिटी से निकाला जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल भी कहा गया, ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से वज़ीर दिफा के, कि हमें उस तरह से कोई ऑफिशियली ऑफ़र नहीं है मुज़ाकरात की। अगर वो संजीदगी से बात करते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो फिर यकीनन हम मुज़ाकरात जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक बात जो डेवलपमेंट के तौर पे हम ये कह सकते हैं जो सामने आई है, वो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट है जो बड़ी अहम है। उन्होंने वो इस वक्त जो इंदिया दिया है उससे ये तासुर मिल रहा है कि वह हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत कारी कर सकते हैं, वो एक किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा मेरा घर, मेरा ऑफिस जो है वो हर वक्त हाजिर है। हुकूमत अपोजिशन में तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बेहद ज़रूरी हैं और ये मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। फैसल चौधरी साहब ने ये कहा कि बानी PTI का ये कहना है कि जो दो मुतालबात जिसकी हम बात कर रहे हैं, कल भी हमने इस पर बात की थी, अलीमा खान साहिबा ने जो दो मुतालबात सामने रखे थे कि एक तो हमारे सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और दूसरा 9 मई और 26 तारीख के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से जो हो रहा था जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इस किस्म की चीज़ें उसमें सामने आई थी। यानी मुज़ाकरात गैर मशरूत तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर इतवार तक हमारे ये दो मुतालबात ना माने गए, या तो हमारे ये मुतालबात मान लिए जाएं या फिर हमें कन्विंस कर लिया जाए। अगर इतवार तक ये काम नहीं होता है तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाया जा सकता है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, किस तरह से मुज़ाकरात का ये जो मामला है आगे बढ़ सकता है, इस पर हम प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ़ में बात करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और लाहौर स्टूडियोज़ में आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हम इस पर बात कर रहे हैं और मुसलसल कई दिनों से बात कर रहे हैं, जब ये सिर्फ अफवाहें ही थी कि वाकई मुज़ाकरात का कोई इस टेबल पर है भी ये ऑप्शन या नहीं है। अभी अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे माहौल में, जब हमें कुछ तलख़ी नज़र आ रही है, किसी तरफ चीज़ें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही पॉजिटिव वे में। तो अयाज सादिक साहब ने जो ऑफ़र की है कि मैं किरदार अदा कर सकता हूँ, मेरा ऑफिस, मेरा घर हाजिर है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। मेरा ख्याल है कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी शुक्रिया नाहिद, बाकी आप की राय साहिब है, और अगर कोई सोचने समझने वाला जहन PTI में हो तो वो इस जो एक पेशकश है इससे फ़ायदा उठाने में देर ना लगाए। लेकिन बदकिस्मती से हम कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में ये बात डिस्कस कर चुके हैं, और बुरा भी लगता है कि एक ही शख्स के बारे में हम एक ही तरह की बात करें। लेकिन क्या करें, उनकी शिरस्त और उनकी फितरत में अगर मुफाहमत नाम की कोई चीज़ नहीं है तो उसकी पार्टी क्या करे। और वैसी पार्टी है भी उसकी ऐसी पार्टी है जिसकी तंजीम इंतहाई कमज़ोर है। अब देखिए, हमने देखा है कि मुज़ाकरात के कई अमल जो माजी के हुए हैं उसमें हम नहीं पढ़ते। हालिया दिनों में जैसे मौलाना फजल रहमान के क़त्ल के इतने बड़े सियासतदान और मजहबी पेशवा, जब वो भी बात करते हैं तो वो पहले से ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी से मशावरत करके ये कोई अहम फैसला करूँगा। PTI में कभी हमने ये बात नहीं सुनी है। गौहर खान साहब कल ही फरमा रहे थे और आज भी उस बात की उन्होंने तकरार की कि भाई हम तो इमरान खान साहब के एडवाइस पे चलते हैं। वो कहेंगे तो हम मुज़ाकरात करेंगे, वो कहेंगे तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे, वो कहेंगे तो हम लोगों से अपील करेंगे जो दियार गैर में है कि पाकिस्तान तरसीलात ज़र की आमद उसको बंद किया जाए। तो ये तो पार्टी ना हुई ना, ये तो सियासत ना हुई, ये तो जमहूर का तकाजा ना हुआ, ये तो एक शख्सियत परस्ती का अमल हुआ। अगर ये लोग शख्सियत परस्ती के शहर से नहीं निकलते तो मेरे ख्याल में अयाज सादिक साहब जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, और उन्होंने ये बयान दे के साबित कर दिया, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनकी गुफ्तगू है, ऑन द रिकॉर्ड है,
اب یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس پی ٹی آئی کی پارلیمانی جماعت کو کہہ رہی ہے کہ آئے میں سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے بڑھ کے ان کو کیا چاہیے؟ کیا وہ کوئی نعوذ باللہ آسمان سے کوئی مخلوق اترے جو یا کوئی ان کے لیے کہیں اور سے کوئی ایسا کوئی ہم نیتا لائے جو ان کی باتیں مانے اور ان کی قیادت میں یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کہہ رہے، صدر پاکستان کہہ رہے، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، تمام سیاسی جماعتیں خود جو ان کے اپنے اتحادی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ سول نافرمانی نہ کرے، اختر جان مینگل صاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ سول نافرمانی نہ کریں، مذاکرات اور مفاہمت کے میز پہ آئے. تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر حکومت کہہ رہی ہے، اگر کسٹوڈین آف دا ہاؤس آپ کو کہہ رہے ہیں، اگر چیئرمین سینٹ آپ کے ہم نوا ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ اصل مسئلہ وہی پہ اٹکا ہوا ہے، اڈیالہ سے احکامات نہیں آ رہے، اور یہ جو ان کے جو کچھ مشیر جو ہے، جو ان کے اہل خانہ ہی میں سے ہے، جو ان کی جن کی وہ سنتے ہیں، ایک ان کی ہمشیرہ صاحبہ ہے اور ایک ان کی اہلیہ صاحبہ ہے، ان کی باتیں جب تک عمران خان صاحب سنتے رہیں گے، ان کے انفلوئنس میں جب تک وہ گرفتار ہوں گے تو وہ گرفتار ہی رہیں گے، ان کی پارٹی بھی گرفتار ہی رہے گی گردابوں میں، مصیبتوں میں. تو ان کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ مذاکرات کو غیر مشروط طریقے سے یہ لوگ شروع کرے، اس کے بعد اپنے شرائط رکھ کے. ظاہر ہے حکومت کے تو کوئی شرائط نہیں، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ دنگا نہ کرو، فساد نہ کرو، جمہور کا رستہ، پارلیمان کا رستہ اختیار کرو، جو آپ کا ڈیمانڈز ہے وہ سامنے رکھ کے اپنے قائد کو چھڑوائے، عدالت سے چھڑوائے. 9 مئی کا مقدمے جو ہے عدالت کے ذریعے ختم کرے، 24، 25، 26 نومبر کے مقدمات بھی عدالت کے ذریعے ختم. حکومت نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی. جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بندوق سول نافرمانی کی بندوق سر پہ رکھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر ہوتے بھی ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ درست فرما رہے ہیں. پہلے انہوں نے اپنی بندوق کو ہٹا دینا ہے، مذاکرات کے میز پہ آ جانا ہے انہوں نے، اس کے بعد پھر یہ نتائج کی باتیں کرے جو ان کی بڑے بڑے مطالبات ہیں، اس پہ بعد میں غور ہوگی. لیکن جب تک آپ سول نافرمانی اور ترسیلات زر بند کرنے کی جو دھمکیاں دیں گے، میرے خیال میں اس میں نہ تحریک انصاف کا فائدہ ہے اور نہ ہمارے پارلیمانی اور جمہوری نظام کا کوئی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. شنیلا، علیمہ خان صاحبہ کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک جو اہم رہنما ہیں ان کی جانب سے جب یہ کہا گیا ہے کہ اس کو معطل کیا جائے، تو اس کو فی الحال ہم معطل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بعد میں اس پر فیصلہ ہوگا. لیکن آج فیصل چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، انہوں نے سنڈے تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ جب اگر اتوار تک مذاکرات نہ ہوئے، ہمارے مطالبات نہ مانے گئے یا ہمیں کنونس نہ کر لیا گیا، تو پھر ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے. گوہر ایوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اپوزیشن لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلی سے بائیک آؤٹ کریں گے. تو کس طرف جا رہی ہیں چیزیں؟ ناہید، بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر ہی نا کافی پھوٹ پڑی ہوئی ہے. جو علیمہ خان ہے انہوں نے بہت پہلے ہی اعلان کیا تھا، 12 دسمبر سے انہوں نے یہ تحریک چلانی تھی سول نافرمان والی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم اس کو پوسٹ پون کریں. تو پوسٹ پون تو وہ چیز ہوتی ہے جو شروع کی گئی، بھی تو آپ نے تحریک شروع ہی نہیں کی ہے نا. اور نہ ہی ان کے اس اعلان کے بعد فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا نا، فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس لیے ہوگا یا نہیں کر پا رہے کہ ان کو نظر آیا کہ ہمارے اس اعلان کے بعد ملک کی اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اوپر جاری ہے، جو سرمایہ کار ہے وہ پیسے لگا رہے ہیں، عوام میں ہمیں کہیں پہ کوئی ہلچل ہوتی نظر نہیں آ رہی، ریمیٹنس کہیں سے رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، وہ ہر دفعہ کار جا رہی ہے انکریز ہو رہی ہے. اس وجہ سے یہ ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ ان کا آسرا کسی نہ کسی کے اوپر ہوتا ہے. اب وہ جو نئے ٹرمپ نے ایڈوائزر لگائے ہیں، اب وہ ان کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید وہ نکلیں گے تو عمران صاحب کو رہا کروا لیں گے. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر جو کچھ جو رہنما ہیں، جو سیاسی سوچ رکھتے ہیں، وہ اندر کھاتے منتوں ترلوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی سیاسی سپیس دی جائے.
اور وہ خان صاحب کے سامنے بھی جا کے منتے ترلے کر رہے ہیں کہ ہم بار بار روڈ کے اوپر نہیں آ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے, ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہیں, وہ ایف آئی آر اتنی زیادہ ہیں کہ نسلیں بھگتتے رہیں گے, وہ اپنی ایف آئی آر ختم کرواتے رہیں گے. پھر ابھی جب انہوں نے 26 نومبر کو اسلام آباد کے اوپر آ کے جو دھرنا وہ دیا تھا اور اٹیک کیا تھا, اس میں جو خیبر پختونخوا سے جن لوگوں کو لے کے آئے تھے جن کے یہاں پہ گاڑیوں کا نقصان ہوا تھا, جو نقصان مالی نقصان ہوتا, وہ اب ان رہنماؤں کو کہتے ہیں ہمارے پیسے ہمیں بھرے, آپ نے ہمارے جو نقصان کروائے ہیں, وہ ڈرتے اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ایم پی اے جو خیبر پختونخوا کے, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد وہ جا کے بار بار عمران خان صاحب کا بھی منت ترلا کرتے ہیں, ادھر حکومت کا بھی کرتے ہیں. اب عمران صاحب کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت سوشل میڈیا کے جو ٹرول ہیں نا ان کے ذریعے اثر آئے ہوئے ہیں. اب وہ جو ٹرولز ہیں ان میں کچھ اوورسیز پاکستانی جن کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, انہوں نے کوئی ریمیٹنس یہاں پہ نہیں بھیجنے ہوں گے, وہ سب سے بھر بھر کے انقلاب کے نعرے لگا رہے ہوں گے. پھر کچھ ویلاگرز ہیں جن کا ذریعہ معاشی یہی ہے کہ انہوں نے انقلاب کے نعرے لگا کے, حکومت کے خلاف تحریکیں بنا کے, لوگوں کو بھڑکا کے, انتشار پھیلا کے پیسہ کمانا ہے. اسی طرح کے کچھ ٹرولز جو ہے وہ جو جمع غفیر ان کا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ان کے انفلوئنس میں آ جاتے ہیں. جبکہ دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اب اپنے گھر کی باتوں کو, ادھر ادھر کی باتوں کی بجائے سیاسی لوگوں کی بات سنیں, اپنے لیے سیاسی طور پہ جو ہے وہ رستہ نکالیں. وہ بند گلی میں لے کے جاتے رہیں گے چیزوں کو, وہ اتنی کالیں دے چکے ہوئے ہیں, کبھی دھرنے کی, کبھی احتجاج کی, کبھی کچھ, آخری سول نافرمانی والی بھی آزما کے دیکھ لیں, ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. ریاستیں اتنی جلدی نہیں کولیپس کر جاتی کہ ایک لیڈر نے کال دی اور 100 بندے نے اگر بل نہیں پے کیا تو وہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا, اور ویسے بھی جو بل نہیں پے کرے گا پاکستان کے اندر وہ نتائج بھی بھگتے گا. اس کے قوانین موجود ہیں نا, ایسا نہیں ہو سکے گا کہ کرنا پڑے گا اس کو. تو راستہ صرف وہی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے. دیکھیں ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے ایز اے کسٹوڈین آف پارلیمنٹ بڑا اچھا میسج دیا ہے. یہ وہی سپیکر ہیں جب پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے 2014 میں, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں. ابھی بھی وہ ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں, رستہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہے, رستہ سیاست کے اندر ہی ہے. انتشار اور یہ جو دنگے فساد اس سے کچھ بھی آپ حاصل نہیں کر سکیں گے. تو اب یہ بانی پی ٹی آئی کی اپنی دانشمندی پہ ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے بھی یہ سب کچھ کر کے نہیں سیکھا تو پھر وہ آزما لیں اپنی سول نافرمانی کی کال بھی, اس کے بعد تو پھر بالکل ہی راستے ان کے لیے بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اسپیکر صاحب بڑی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں, وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, برج بن سکتے ہیں. انہوں نے آفر بھی کی ہے بڑے کھلے دل سے, لیکن دوسری طرف گوہر ایوب صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلی کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات, عمر ایوب صاحب نے, کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم بائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہیں. اس کو کیا سمجھا جائے, کیا اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہوگا؟ جی شکریہ ناہید. جب آپ نے انٹرو دیا اس میں کہا کہ یہ نان سٹارٹر ثابت ہو رہے ہیں مذاکرات, تو اس کی کیا وجہ ہے, تو مجھے داغ دہلوی مرحوم کا ایک شعر یاد آیا, غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, تمام رات قیامت کا انتظار کیا. تو یہ جو قیامت کا انتظار کیوں کرنا پڑ رہا ہے, اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات کرنے کی خواہش ہی نہیں ہے. صرف مذاکرات ایک جھانسا ہے حکومت پر برڈن ڈالنے کا, اس پہ وزن ڈالنے کا, دنیا کو دکھانے کا. دیکھیں ہم نے مذاکرات کی بات بھی کر دی تھی, وہ نہیں بات کرے. آپ نے دیکھا نا, ہم نے کمیٹی بنا دی, ہم نے فلاں کر دیا, ہم نے فلاں کر دیا, حکومت نے کیا کیا ہے. اب میں پاکستان کی تاریخ سے جو مذاکرات ہوئے ہیں, جو یعنی مذاکرات کا بھی سب سے بڑے اور امپورٹنٹ مذاکرات ہیں. ٹھیک ہے, 1977 کی جو تحریک ہے, اس تحریک میں پاکستان قومی اتحاد سڑکوں پر تھا. مولانا مفتی محمود, اصغر خان, میاں طفیل محمد, پروفیسر غفور, نوابزادہ نصر اللہ خان, اور یہ سارے لیڈر جو تھے یہ جیل, مولانا نورانی, یہ سب جیل میں تھے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تھے. 300-400 لوگ جانوں سے بھی جا چکے تھے, نان سٹارٹر تھے. اس وقت ریاض الخطیب سعودی عرب کے جو سفیر تھے وہ متحرک ہوئے شافات کے کہنے پر, اور اس کے بعد اوپننگ ہو گئی. کیوں ہو گئی اوپننگ؟ کہ پوزیشن بھی مذاکرات چاہتی تھی, حکومت بھی مذاکرات چاہتی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کم و بیش ویسی صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک غیر جانبدار آدمی جو پاکستان کا وفادار ہے, بالکل جیسے سعودی سفیر کی اور سعودی عرب کی پاکستان سے محبت تھی, وہ اس نے آفر کر دیا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, ایاز صادق صاحب. ایاز صادق غیر جانبدار بھی ہیں,
کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی ہیں اور وہ حکومت کے ہی بینچوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ حکومت ہی کی طرف سے آفر ہے, بالکل ہے نا. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ریاض اپنے طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں حکومت نے اب آپ کو بتا دیا راستہ, یہ راستہ ہے, آپ میرے پاس آ جائیں, اور اس کے بعد بات چل نکلتی ہے. خواجہ آصف صاحب نے جو کل بات کی وہ بھی یہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب اور دیگر نے جو بات کی وہ بھی یہی تھی. آپ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو سنجیدگی دکھائیں. یہ بائک آؤٹ جی ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے, ہم پاکستان کی ریاست کو کولیپس کر دیں گے, یہ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر آپ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو بانی پی ٹی آئی روز سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور ان کا کوئی سسٹم موجود ہے, وہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے یا ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے روز اپنی وش ظاہر کرتے ہیں. کیوں مذاکرات پر ایک لفظ انہوں نے آج تک نہیں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو جھانسا دیا گیا کہ اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا. منور حسن اس وقت جماعت کے امیر تھے. منور حسن ان کے سیکرٹری عمران خان کے گھر پہنچ گئے اور وہاں وہ نعرے لپے لگاتے رہے, اور جب وہ چلے گئے تو حفیظ اللہ نیازی سے کہتے ہیں دیکھا میں نے کیسا ان کو الو بنایا. اس نے کہا تم یاد رکھنا کہ یہ جو تم نے کیا ہے تمہارے اوپر پلٹ کے آئے گی بات. تو یہ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ پوری دنیا کو الو بنا سکتے ہیں. یہ الو نہیں بنا سکتے. اس وقت دنیا بھی دیکھ رہی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے حالات بھی ہیں, ریجن کے بھی حالات ہیں. اس میں جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مقاصد سب کو سمجھ میں آ رہے ہیں. آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں, وہ نہیں بنے گا. اور پاکستان کی معیشت جس سپیڈ سے اوپر جا رہی ہے اس کو کوئی بریک لگانے نہیں دے گا, آپ کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں دے گا کہ آپ پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہو جائیں, سپریم کورٹ پہ ہو جائیں, پاکستان ٹیلی ویژن پہ ہو جائیں. اس بار آپ یہ نہیں کر پائیں گے, اور آپ بھول جائیں کہ ریاست کو آپ روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آغا اقرار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. ابھی تک تو ہمیں آفیشیلی کوئی چیزیں مذاکرات کی طرف جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے جس میں انہوں نے آفر کی ہے کہ شروع کریں مذاکرات, میں سہولت کاری کروں گا. لیکن جو اس وقت معاملہ ہے, جو اس وقت ماحول ہے, وہ یہی نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں, تلخ باتیں کی جاتی ہیں, حکومت کی جانب سے اس کا رد عمل دے دیا جاتا ہے. شکوہ جواب شکوہ والی کیفیت ہی ہے, ابھی تک کوئی چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں. کس طرح سے یہ انوالومنٹ پیدا ہو سکتا ہے؟ کس کی ذمہ داری زیادہ آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس ماحول میں کہ مذاکرات کی طرف جایا جائے؟ بہت شکریہ نحیل صاحبہ. بات یہ ہے کہ جہاں تک ایاز صادق صاحب کی بات ہے تو وہ تو کسٹوڈین آف ہاؤس ہے, اور جو سپیکر ہوتا ہے اس کا ہمیشہ سے یہی ایک رول ہوتا ہے باقاعدہ کہ وہ معاملات کو چلائی رکھے. کیونکہ اگر آپ ان فائٹنگ میں جائیں گے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی اسمبلی میں بھی تو پڑے گا نا. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائک آؤٹ کریں گے, تو یہ تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی ذمہ داری بھی ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردار بھی ہے, اور وہ کردار ایسے طریقے سے پورا کر رہے ہیں, اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. مذاکرات کے لیے جو 2 شرطیں رکھی گئی ہیں وہ 2 تو نہیں ہیں میرے مطابق, وہ صرف ایک ہی شرط ہے, اور وہ ہے کہ 9 مئی کے معاملات کو نہ چھیڑا جائے. 9 مئی کے مقدمات کو ختم کر دیا جائے, 9 مئی کو بھول جایا جائے, اور ایک جوڈیشل کمیشن سا بنا لیا جائے, میننگ بائی کہ آپ 9 مئی کو فارگیٹ کر کے آگے چلیں. تو یہ تو ہوئے گا نہیں, کیونکہ جتنے بھی مقدمات جو ہیں وہ 9 مئی کے ساتھ منسلک ہیں, جو شدید ہیں, اور اس کے بعد جو کچھ کیا گیا 24 اور 26 کے نومبر کو, اب وہ بھی اس میں ایڈ ان ہو چکا ہوا ہے. تو اگر تو پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کو فارگیٹ کر کے سیٹ اسائڈ کر کے آگے چلا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے. میننگ بائی کہ ان کی تو اس ٹرم اینڈ کنڈیشن کے بعد مذاکرات پھر نہیں ہوں گے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ڈر ہے کہ وہ 9 مئی اور 24 نومبر اور 26 نومبر کے معاملات میں باقاعدہ انوالو ہیں, اور جیسے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر فیض حمید کے اوپر کنفرمڈ ہے کہ وہ 9 مئی میں انوالو تھا, تو جو لوگ اس کے ساتھ رابطے میں تھے 9 مئی سے پہلے, 9 مئی والے دن, تو وہ تو باہر پھر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور 9 مئی والے معاملہ سے ہم کو ختم کر دیا جائے. لیکن جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے
اس کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو اگر ختم نہ کیا گیا تو کسی مذاکرات کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور 9 مئی کو نہ ریاست ختم کرے گی نہ حکومت ختم کرے گی. 9 مئی یہاں ہی رہے گا. مذاکرات کرنے ہیں کریں, نہیں کرنے ہیں تو پھر چھوڑ دیں, مت کریں. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, ایک رائے ویسے یہ بھی ہے کہ یہ خامخواہ ایک جیسے ٹائم گین کرنے کی سچویشن ہوتی ہے, یہ اس طرح سے اس مذاکرات کو کے راگ کو جو لاپا جا رہا ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے جو معاملات ہیں اور یہ خوفزدہ ہے پاکستان تحریک انصاف آبویسلی اس سے, تو اس وجہ سے جان بوجھ کے چیزوں کو ایک مذاکرات کا لالی پاپ دے کے وہ ٹائم حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ٹائم گین کریں اور شاید اس کے بعد کوئی مدد بیرونی پہنچ جائے ہمارے لیے. نہیں, دیکھیں ہم ایک مغالطے میں ہیں, پوری قوم کو ایک مغالطے میں ڈالا گیا ہے, اور وہ مغالطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے فریق 2 نہیں ہیں, حکومت اور پی ٹی آئی نہیں ہے, ایک تیسرا فریق بھی ہے جس کو 9 مئی اور پھر 25 اور 26 نومبر کو زخمی کیا گیا ہے. ان پہ براہ راست حملہ ہوا ہے, ان کی وجود کو زخمی کر دیا گیا ہے, ان کو گھائل کر دیا گیا ہے. اب اس فریق کو بلا کے پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ یا حکومت اگر کرنا بھی چاہیں گی تو وہ جو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کو اور 24, 25, 26 نومبر کو, اس کو کس طرح فراموش کیا جائے گا؟ وہ فریق جو ہے وہ کوئی باہر کا فریق نہیں ہے, وہ اس ریاست کا ایک حصہ ہے, اس وجود کا ایک اہم عضو ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ بات کس طرح آگے بڑھائیں گے؟ آپ کہہ رہے کہ مٹی پاؤ اور آگے بڑھے, اگر حکومت یہ چاہے گی بھی تو کس طرح یہ کر پائے گی؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کو پہلے جو ان سے غلطیاں ہوئی ہے, پہلے تو اپنی غلطیاں تسلیم کریں کہ 9 مئی سے ہم نے غلطی کی, سیاسی طور پہ ہم نے حرکت نہیں کی, غیر سیاسی اور متشدد رویہ اختیار کیا, اور متشدد رویوں کے ذریعے ہم نے ریاست کی ایک اہم ستون کو نقصان پہنچایا. پھر 26 اور 25 نومبر کو 3 جو جوان شہید ہوئے, ایک پولیس اہلکار شہید ہوئے جس کے FIR موجود ہے. 3 چلے, ہم اس کو فورسز سے نفی نہیں کرتے, 3 انسانوں کی جان چلی گئی. جو ان کا پروپیگنڈا ہے, اگر اس میں 1% بھی حقیقت ہو تو دنیا کا کوئی ذی شعور انسان اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا. لیکن جس طرح انہوں نے FIR کاٹی ہے, انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہے ریاست کے اداروں نے, اسی طرح پی ٹی آئی کیوں نہیں کرتی؟ اور دوسرا, میں پچھلے دنوں ایک مباحثے میں شریک تھا, تو ایک بہت بڑے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے صحافی ہے, انہوں نے کہا بھائی یہاں پہ FIR کہاں کاٹی جا سکتی؟ وزیر آباد اور گجرات کا FIR کاٹنے میں بانی پی ٹی آئی کو اتنی مدت لگ گئی تھی. تو میں نے کہا یہاں پہ نہ کاٹے, جہاں پہ ان کی حکومت ہے وہاں پہ کاٹ لیں. وہ تو یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے زیادہ لوگ خدا نخواستہ شہید ہوئے ہیں. تو دیکھیں ان مغالطوں سے نکل کر جب تک ہم زمین پہ آ کے نہیں بیٹھیں گے, زمینی حقائق کا ادراک نہیں کریں گے, تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. یہ ڈاکٹر صاحب شاید فرما رہے تھے کہ یہ صرف ٹائم گین کرنے کا ایک بہانہ ہے, صرف حکومت کے سر ایک بات ڈالنے کی ایک ناکام کوشش ہے. حکومت کا موقف میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ حکومت کا موقف بالکل واضح اور غیر مبہم ہے کہ آئے بھائی بات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. اچھا, حکومت کے پاس جانے میں آپ کو آپ کی اناب کو بہت بڑی ٹیس پہنچتی ہے, تو بھائی آپ ایاز صادق صاحب نے تو آپ کو یہ بھی کہا کہ میرا دفتر اور گھر حاضر ہے. بالکل. تو کیا قباحت اور کیا آپ کے سامنے دقت کیا ہے؟ آپ کیوں شروع نہیں کرتے بات چیت؟ یہ صرف ٹائم گین کیا جا رہا ہے. اور یہ بات جو ان کا سوشل میڈیا ٹرولز کے لیے ایک بہانہ ہے کہ دیکھیں ہم نے تو مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن حکومت اور ریاست ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے, آپ اگر ازالہ اب نہیں کروا سکتے, جناح ہاؤس پہ حملے کا ازالہ نہیں ہو سکتا, ریڈیو پاکستان کو تاراج کرنے کا ازالہ نہیں ہو سکتا, سرکاری ٹول پلازوں کو جلانے کا ازالہ نہیں ہو سکتا, 5 شہیدوں کا خون ناحق جو بہایا گیا اسلام آباد کی سڑکوں پہ,
وہ واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتے. جب تک آپ ان غلطیوں کو تسلیم کر کے آگے کا رستہ نہیں بتائیں گے تب تک آپ مذاکرات کا نام بھی نہ لیں. ٹھیک ہے شنیلا، جو صافی صاحب ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی غلطیوں کو مان لیں، ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا، حقیقت پسندانہ ماحول کی بات کر کے حقیقت کو تسلیم کر کے آپ کو آگے پھر بڑھنا. آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کی نظر میں کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر یہ نہیں لگ رہا، اس حقیقت کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں کہ ہمارا قصور ہے، ہم اس میں شامل ہیں. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اس سیناریو میں؟ دیکھیں درمیانی راستہ تو تب ہی نکلے گا نا جب آپ اپنی شرائط کو تھوڑا سائیڈ پہ رکھ کے جائیں تو صحیح نا حکومت کے پاس. غیر مشروط جب آپ مذاکرات میں بیٹھیں تو صحیح، آغاز کریں. ہاں آغاز کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جو 9 مئی پہ اوپر آپ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، ٹھیک ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ہو سکتا ہے، بن جائے. 26 نومبر کا جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، صافی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں FIR درج کروا دیں اور خیبر پختونخوا میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. ابھی تک کتنی FIR درج ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. جب ان کو گوہر علی خان کو کہا گیا کہ آپ جو ورکر جو شہید ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے کوئی FIR درج کرائی، تو انہوں نے کہا جو ان کے ورثہ کروائیں، ہم کیوں کروائیں. تو یہ تو آپ کے نزدیک وقت ہے اپنے ورکر کی. اس سے ان کا یہ بیانیہ ہی پٹ جاتا ہے کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. ایک تو ویسے بھی وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے جس میں علی امین گنڈا پور جب بھاگ رہے ہیں تو ان کے ورکر روک رہے ہیں تو ان کے گارڈ نے جو ہے گولیاں چلائی ہیں اور وہ دکھائی بھی گئی، سارے میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، پارلیمنٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو بات یہ کہ ان کے ایکچولی غلطیاں ماننی بھی نہیں ہوتی ہیں، نہ انہوں نے غلطیاں ماننی ہوتی ہیں، نہ انہوں نے حکومتیں چلانی ہوتی ہیں. اب خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں کہ کیا کر رہے ہیں. آج کرم ایجنسی میں کتنے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، ان کو کوئی اس کی پرواہ نہیں. کرم ایجنسی کے اندر ادویات کی کمی سے 19 بچے جو ہیں وہ آج جان سے جا چکے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے وہاں پہ جو لوکل باڈیز کے لوگ ہیں وہ دھرنا لے کے آ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. ٹیچرز روڈ کے اوپر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. صرف ایک ہی چیز ہے، وہ بڑھ کے سن لیں جو وہ علی امین گنڈا پور مارتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے. تو جب تک آپ مذاکرات میں آئیں گے نہیں، اپنی یہ بڑھ کے چھوڑ کے وہ بڑھ کے سنیں جی آپ ہم اب بندوقیں لے کے آئیں گے، اب ہم گولی کا جواب گولی سے دیں گے. اگر یہ رویہ ہوگا تو پھر کون سے مذاکرات ہوں گے؟ پھر تو مذاکرات نہیں ہوں گے. پھر تو آپ وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جو کہ دہشت گردوں نے اپنایا ہوا ہے. اور پھر جب آپ دہشت گردوں والا رویہ اپناتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی بھی بھول جائیں، 26 نومبر بھی بھول جائیں اور ہمیں جو ہے معاف کر دیں سب چیزوں کو. معافی نہیں، معافی تو ہر وہ نہیں مانگ رہے کہ بس سب کچھ یہ بھول جائیں اور بس ہمیں آپ اپنا لیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو گفتگو ہو رہی ہے اور جو ہمیں غیر سنجیدگی ایک نظر آ رہی ہے، تو لگ نہیں رہا کہ کوئی پراپر آفیشلی مذاکرات کا آغاز ہو پائے. لیکن ہمیں ذرا ایک آپٹیمسٹک اپروچ کے ساتھ آگے جانا ہے، تو اس لیے ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ مذاکرات ہوں. آپ کے خیال سے کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یا چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ درمیانی صورت کس طرح سے نکل سکتی ہے کوئی؟ ناہید، یہ جو ہمارے محترم کالم نگار اور ہمارے دوست ہیں سہیل وڑائچ صاحب، وہ اس طرح کی سچویشن میں ایک خیالی قسم کا کالم لکھتے ہیں. اس میں گیدڑوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہرنوں کا ذکر کرتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا ذکر کرتے ہیں. تو اس طرح کی خیالی دنیا میں شاید مذاکرات ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی گنجائش دکھائی دیتی نہیں ہے. پھر تو یہ کھلا تضاد. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات جس کو کرنے ہوتے ہیں وہ کوئی جیسچر بھی دیتا ہے نا، ایگزیکٹلی، اور کوئی یعنی وہ اس کے اندر کوئی گنجائش پیدا کرتا ہے. جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، 7 وجوہات بتائی ہیں سول نافرمانی کی بانی PTI نے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کو ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن کیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور اس کے دفاعی ادارے اور اس کی حکومت وہ ذمہ دار ہے 9 مئی کی. 9 مئی کو بقول بانی PTI کے حکومت اور ریاستی اداروں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اوپر حملہ کیا، انہوں نے اپنے شہیدوں کے مجسموں کی توہین کی، انہوں نے اپنے جو طیارے ہیں ان کی توڑ پھوڑ کی، اور جو 70-80 مقامات پہ دہشت گردی ہوئی ہے وہ حکومت نے خود کی. اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور اس مزاج کے ساتھ کون یعنی پھر بھی اب تو حکومت نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، آئے اور پھر اس پہ ایک انسٹرومنٹل بن رہے ہیں
ایاز صادق صاحب، لیکن جس کو مذاکرات کی ضرورت ہے، جس کے بندے نے کل دہائی دی ہے اور مذاکرات کی بھیک مانگی ہے، میں مروت صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، تو اس کی طرف سے یہ ہے ایٹیچیوڈ کہ سارے مجرم آپ ہیں اور آپ مذاکرات بھی نہیں کر رہے اور ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. تو دراصل یہ سارا ایک یہ ہے فالس فلیگ آپریشن پی ٹی آئی کر رہی ہے ریاست کے خلاف. ٹھیک ہے، اس سارے سینیریو میں تو کوئی اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ اقرار صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. احمد، آپ کی خالہ آئی ہیں بیٹے، باہر آ کے سلام کر لو. ابھی نہیں مما. احمد بیٹا، کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ بیٹا وی ہیو نوٹس آج کل آپ بہت زیادہ گیمنگ کر رہے ہو. آئی نو اٹس ایکسائٹنگ بٹ ہم پریشان ہیں. اٹس افیکٹنگ یو. آپ کا موڈ، آپ کی نیند، آپ کا ہوم ورک سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں کھیلتا رہتا ہوں، مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے، تو ہم کچھ اور فن پلان کر لیتے ہیں. لائک واٹ؟ ہاؤ اباؤٹ آئس کریم اینڈ مووی نائٹ؟ یس، اوکے. اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے متعلقہ بات چیت کے عمل میں شامل کریں اور ان کے لیے آن لائن پیرنٹل کنٹرولز سیٹ کریں تاکہ اس سے ممکنہ نقصان دہ اسکرین ٹائم کم ہو اور آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا تحفظ بھی یقینی بنا سکیں. درست ہر وقت. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس وقت جو سیاسی ماحول اور جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. لاہور اسٹوڈیوز میں جائیں گے. اقرار صاحب، یہ ساری جو گفتگو ہوئی اور جو حالات و واقعات اس وقت ڈسکشن میں ہیں، جو ایک منظرنامہ بن رہا ہے، اس میں آپ کو کوئی فیوچر نظر آتا ہے ان مذاکرات کا؟ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ شروع ہو جائیں گے اور پھر کوئی اس کی لاجیکل اینڈنگ بھی ہو پائے گی؟ نہیں، میں نے تو آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی اپنی پہلی اس میں جو میرا اسپیل تھا اس میں ان کو بتا دیا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی پہ بات نہ ہو، اور 9 مئی پہ بات نہ ہو کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر مٹی پاؤ، اس کو بھول جاؤ، جوڈیشل کمیشن بنے، وہ دیکھے یہ لوگ، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یعنی کہ یہ فیصلہ ہو کہ کیا یہ واقعی پی ٹی آئی نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یا پی ٹی آئی فالس فلیگ ہے. جو اس قسم کی باتوں میں الجھانا چاہ رہے ہیں، نو کیوں. اور دوسری طرف 9 مئی کی کچھ کیسز میں تو سزا بالکل یہ کارنر پہ کھڑی ہے. اس کو تو تمام جو 9 مئی کی سزائیں ہیں، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک صاحب کو بس ہونے ہی والی ہیں، وہ پروسیس سارا ان کا کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس میں تو اپنا یہ سارے انوالو ہیں. تو پھر اگر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیا مراد ہے کہ آپ وہ ساری چیزوں کو بھول جائیں اور پھر کمیشن فیصلہ کرے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ یہ ہے ان کی کھیل. اور وہی بات کہ یہ اس لیے اپنا ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مدد جو ہے پاکستان کے باہر سے کہیں آنے کی جنوری فروری میں، اس کی امید ہے. یہ چیزوں کو لٹکانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ باہر سے ریمیٹنس نہ اپنا لوگوں کو کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے کہ تمام دوستوں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی
کہ ریمیٹنس لوگوں نے بھیجنی ہوتی ہے جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے اپنے والدین کو بھائیوں کو گھر چلانے کے لیے, ان کی ضروریات کے لیے. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو آدمی فار ایگزامپل آغا اقرار ہارون پچھلے 1 سال سے $300 فار ایگزامپل لاہور بھیج رہا ہے اور یکدم آغا اقرار ہارون 3 مہینے وہ ڈالر بھیجنا بند کر دیتا ہے, تو جناب اب پورا سسٹم جو ہے وہ اپنا جو ہے اس کے سگنلز کھڑے ہوں گے کہ کیا یہ پیسے کیوں نہیں جا رہے ہیں تھرو بینکنگ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے جو باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب چیزیں اب آٹومیٹڈ سسٹم بہت آگے چلا گیا ہے, بڑا انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان نے دنیا کے باقی ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ کام کر کے. اب اتنا آسان نہیں ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ سسٹم انڈیکیٹ کر دے گا کہ یہ آدمی ریگولر پیسے بھیج رہا تھا, اب یہ پیسے کیوں نہیں آ رہے ہیں, اور اس کے گھر جا کے پوچھا جائے گا کہ بھائی اپروچ نہیں ہے, پریکٹیکل اپروچ نہیں ہے, ڈویبل نہیں ہے, یہ چیزیں بہت مشکل ہے. سول نافرمانی اگر اپنے ملک کے اندر دیکھیں 2014 میں آپ اس کا تجربہ کر چکے ہیں, ناکام تجربہ کر چکے ہیں, اس لیے شاید اب اتنی کنفیوژن میں ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا, کیا فیصلہ کیا جائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. گورنمنٹ معیشت کی بحالی کے لیے, اس کی بہتری کے لیے دن رات کوششیں کر رہی ہے, اور خاص طور پر جب ہم ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ٹیکس محصولات جو ہیں اس کو جمع کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ FBR کو زیادہ بہتر طریقے سے اس میں ریفارمز لے کے آئی جا رہی ہیں. ابھی آج ECC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے جب ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا کہ مہنگائی 6.5 سال کی کمی پر آئی ہے, معاشی میدان میں مثبت رجحان جاری ہے, اور یقین ہے کہ ترسیلات زر $35 ارب سے بڑھ جائیں گی, اور حکومت کا جو ٹیکس جمع کرنے کا ویژن ہے وہ بڑا زبردست ہے, اور اس سے بھی ہمیں پوری امید ہے کہ ٹیکس کلیکشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جا سکے گا. اس کے علاوہ ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں جس میں پابند کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آیا جائے. اس پر ڈسکشن ہوگی اس حصے میں. صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. ECC کے اجلاس میں جو وزیر خزانہ نے گفتگو کی ہے, جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے, وہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں, جتنا بھی ملک میں بے چینی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر لیں, لیکن جو حکومت کوششیں کر رہی ہے اس کی پازیٹیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے, آؤٹ کم نظر آ رہا ہے. جی ناہید, یہ کابینہ کا جو اقتصادی رابطہ کمیٹی جو ہے یہ انتہائی اہم کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کمیٹی میں نہ صرف مستقبل کا خاکہ اقتصادیات کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے کھینچا جاتا ہے, بلکہ جو گزرے ہوئے جو فسکل ایئر ہوتا ہے اس کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. آج کا اجلاس اس لحاظ سے اہم ہے, اور وزیر خزانہ کی بات کی تائید بھی مارکیٹ رجحان ہمیں بتا رہا ہے کہ جو $35 ارب کا جو ریمیٹنس آنے کی جو بات کی جا رہی ہے کہ پہنچنے تک امکانات ہے. دوسری بات, واقعی 10 سال بعد جو ہے پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس پہ گیا ہے, تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسرا, بینکنگ سیکٹر کا جو اعتماد بحال ہوا ہے, اور شرح سود میں جو نمایاں کمی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں ہم نے صرف 2 مہینوں میں دیکھا ہے کہ صرف سیمنٹ کی فروخت میں 7-8% اضافہ ہوا ہے, اور ظاہر ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے 40-45 انڈسٹریز اور جڑی ہوتی ہے. ایک اہم بات آخر میں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, مختصراً میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وزیر خزانہ کی یہ بات اہم ہے کہ عام شہری پوچھتا ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ اوپر ہے اور اقتصادی اشاریے درست ہے تو پھر دال, مرغی, گھی کی قیمتیں کیوں کم نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کی نشاندہی بھی کی کہ مڈل مین کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے ابھی عام انسان تک نہیں پہنچ رہی یا عام شہری تک نہیں پہنچ رہی, لیکن یہ کام بھی حکومت کا ہے کہ مڈل مین کا قلع کما کیا جائے. شریلا بس ون لائنر, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر نان فائلر کا کوئی کانسیپٹ ہوتا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے ملک کو IMF کے اس گرداب سے نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے, لوگوں کو ٹیکس میں لایا جائے, سب ٹیکس ادا کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, راشد نگیال نے بڑی پتے کی بات کہی آج کہ ٹیکس کی شرح کم ہو, بیس بڑھ جائے گی. ایک جملے میں بتاتا ہوں کہ 99 میں جب یہ کو کیا ہے پرویز مشرف نے, اس سے پہلے حکومت کے اور تاجروں کے اور چھوٹے تاجروں کے مذاکرات ہوئے تھے جو ممنون صاحب نے کرائے تھے, جو اس وقت گورنر سندھ تھے, تو وہ 75.75 پر طے پا گیا تھا کہ آپ دیں گے. صحیح ہے. تو آپ ذرا اس کے نکلوا لیں پوائنٹس اور اس کے مطابق پالیسی بنا لیں, آپ کا نیٹ بڑھ جائے گا.
ٹھیک ہے اقرار صاحب ون لائنر پلیز. میں اپنا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے لگڑیار صاحب کو. کسی نے تو اس پوزیشن پہ بیٹھ کے یہ مانا ہے کہ پاکستان میں غریب سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اور جو اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے جو ایف بی آر کی اختیارات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے, جو ریفارمز کی جا رہی ہیں, یقیناً اس کا ہمیں آؤٹ کم نظر آئے گا. تمام پینلسٹوں میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سب کا شکریہ. پروگرام ختم ہو گیا. اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.